नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन व असहाबिहि व बारिक अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जुज़ नंबर 26 और 27 26वां और 27वां पारा जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उसका खुलासा मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। इस बारे में अल्लाह ताला ने जो सूरतें बयान फरमाई हैं वो 6 सूरतें हैं। सूरह अहकाफ है, सूरह मोहम्मद है, सूरह फतह है, सूरह अल-हुजुरात है, सूरह काफ है और सूरह अज़्ज़ारियात है। सूरह अहकाफ मक्की सूरत है और इसमें 4 रुकन हैं। अहकाफ यमन में एक शहर है। इसका एक तारीख़ी वाक़या है कि जब मक्का में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो हक़ का पैगाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचाया था, तो अहले मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ पहुँचानी शुरू कर दी थी। और फिर आमुल हुज़न भी उस साल को कहते हैं कि उस साल हुज़ूर के प्यारे चचा अबू तालिब, जिन्होंने उनके दादा के बाद उनकी परवरिश की थी, उनका और उनकी शरीक हयात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस साल वो उनका विसाल हो गया था। इन दोनों शख्सियात से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ढारस थी और बहुत ही उनको तसल्ली थी, तो उसको आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। और कुफ़ार मक्का ने भी ज़ुल्म व ज़्यादती की हद कर दी थी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ जाकर कबीला बनु सक़ीफ़ वहाँ जाकर दावत हक़ देते हैं, और अगर सूरत हाल वहाँ मुनासिब होगी तो वहाँ रहें कुछ अरसे। तो वहाँ गए तो बहुत ही उन लोगों ने ख़राब सलूक किया और बेतहाशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बहुत तकलीफ़ पहुँचाई उनको। किस्सा बहुत मशहूर है। उसके बाद आप वहाँ से वापस जा रहे थे और आपने दुआ फरमाई कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई अहले ईमान पैदा हो तो इस बस्ती को अल्लाह ताला इस पर अज़ाब ना देना। आप जब वहाँ से चले तो एक मुकाम पर आपने अपना पड़ाव किया और आप कुरान करीम नमाज़ पढ़ रहे थे और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तो वहाँ से जिन्नों की एक जमात का ज़िक्र हुआ, गुज़र हुआ सॉरी। तो जब उन्होंने कुरान करीम की तिलावत सुनी तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इतना ज़्यादा मुतासिर हुए और तिलावत से इतना मुतासिर हुए कि जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो उन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा। उसके बाद जब वो अपने कौम की तरफ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत ही बेहतरीन कलाम हक़ सुनकर आ रहे हैं और हम ईमान लेकर आ रहे हैं। तो ये वाक़या बहुत मशहूर है। इस तरह इंसानों के साथ जिनों में भी जो है वो मुसलमान जिन और इस्लाम जो है वो इसकी इब्तिदा हुई। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो कुफ़ार को जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनको तंबीह की और उनको अपनी आयत के ज़रिए याद दिलाया कि तुम लोगों की ज़्यादतियों की हद हो गई है और अब जो है वो तकलीफ़ पहुँचाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। और ये सूरत जो है इसमें ये तमाम वाक़यात जो हैं वो बयान किए गए हैं। और इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वापसी का जो है वो सफ़र शुरू किया। इसके बाद जो सूरह हाम मीम जो है वो शुरू होती है
اور کیونکہ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ حروف مقطعات والی آیات جو ہیں وہ زیادہ تر قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ کہا ہے کہ اس کتاب کا نزول جو ہے وہ بہت بڑے حکمت اور دانائی رکھنے والے رب کی طرف سے ہے، جس نے زمین اور آسمان اور تمام چیزوں کو اپنے مقررہ وقت اور مقررہ نظام کے تحت بنایا ہے۔ اور زمین و آسمان کی پیدائش میں جو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی انسان کی تو زمین و آسمان کو بھی تخلیق کیا اور ان کے نظاموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اوقات کے تحت مقرر کیا جو انسان کے لیے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد کفار کو بہت وعید کی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوجا کرتے ہو وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک بیان کیا گیا ہے اور نافرمان اولاد کے لیے بہت سخت جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کو بہت سخت سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت سلوک کریں گے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سوائے کفر کے والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت اللہ اور رسول کے بعد ہر مسلمان اولاد پر لازمی ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا اور حضرت ہود کا بیان ہوتا ہے اور سورت کے آخر میں کفار مکہ کے ظالمانہ رویے پر حضور اکرم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح بقیہ قوموں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ سلوک کیا اور انہیں بہت پریشان کیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عذاب دیا اور ان پیغمبروں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ واقعات بار بار بتا کر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حکمت اور دانائی، نصیحت اور عبرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو جو ہے وہ تسلی دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، اس کے 4 رکوع ہیں۔ یہ وہ سورت ہے واحد جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لیا گیا ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور ہجرت مدینہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے جب کفار کی سرگرمیاں اور ان کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے کی حرکتیں اپنے عروج کو پہنچ گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور اس سورت کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرما دیا کہ تم بہت زیادہ زیادتی برداشت نہ کرو اور جنگ کے لیے تیار رہو۔ اگر کافر تم کو حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں اور تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں تو تم بھی جنگی ساز و سامان اور اپنی مورال کو ہائی کرو اور اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمائیں گے۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے اور دشمنوں سے نمٹنے کے لیے حکم فرما دیا گیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی ہمت بڑھائی ہے کہ جو حق نہیں مان رہا اور ظلم کر رہا ہے اس کو راستے سے ہٹا دوں، اور جب جنگ ہو تو اس جنگ کے احکامات بھی بتائے ہیں کہ جو قیدی ہیں اگر جو قید کر لیے جائیں لوگ تو ان کو باندھ دینا، اور اگر وہ فدیہ ادا کر دیں تو ان کو رہا کر دینا اور ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ چاہتا تو وہ خود ہی کفار مکہ سے یا مسلمانوں کے دشمن سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ لے لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم دے دیا کہ میں تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہ کروں گا، اور جو ان مارکے میں جو لوگ شہید ہوں گے ان کو بہت اعلیٰ درجات ان کے بتائے گئے ہیں اور شہادت کو جو ہے بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ تو اس سے
ایک ہمت افزائی پیدا ہوتی ہے. ایک مسلمان ہی وہ قوم ہے کہ جب وہ کفر اور باطل سے جنگ کرتے ہیں یا اللہ کے نام پر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی جان چلی گئی تو وہ غم نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے نام پر جائے گی تو شہادت کے بہت ہی عظیم مرتبے پر بلند مرتبے پر فائز ہوں گے اور وہ سیدھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اعمال کو ہرگز ضائع نہ دیں گے. پھر کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے سرکشی نہ چھوڑی تو پچھلی اقوام، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جس قوم نے اپنے نبی اور اہل جو کتاب انہوں نے جو اپنے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا اور ان کا کہنا نہیں مانا، تو قوم لوط ہے، حضرت شعیب کی قوم ہے، اور حضرت نوح کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم، اور جب فرعون کا جو سرکشی کی تو ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا بدترین عذاب ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ تم اب اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دو، اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. اگر تم پھرو گے تو تمہارے سوا اور بندے لے آئے گا. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے. سورہ فتح مدنی صورت ہے اور اس کے 4 رکوع اور 29 آیات ہیں. اس سورت کا جو موضوع ہے وہ فتح ہے کہ جو مسلمانوں کو فتح نازل ہوئی تو اس کو فتح مبین کا نام دیا گیا ہے اور اس کو کھلی فتح قرار دیا گیا ہے. جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جب حضور اکرم مدینہ سے تشریف لے گئے تھے اور بیعت رضوان بھی ہوئی تھی، تو اس وقت مسلمان تھوڑا سا ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے، آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے فتح کا جو ہے وہ پیغام ہے اور یہ چیز آگے چل کر تمہارے لیے بہت برکت کا اور بہت اعلیٰ درجے کا تمہارے لیے یہ کام ثابت ہوگا. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان کے بعد مسلمانوں کو بہترین فتح حاصل ہوئی. اور اسی صورت میں مسلمانوں کو سورہ احزاب میں فتح کی نوید بھی سنا دی گئی تھی اور اس کو بہت بہترین فتح عظیم قرار دے دیا گیا اور اس کے مثبت نتائج وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ظاہر ہوتے گئے. اور مال غنیمت کے حوالے سے بھی اس میں ذکر ہے اور ان صحابہ کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے رضائے الہی کو اختیار کیا اور ان کا شمار متقین میں ہوتا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور اس اجر عظیم کے وعدے پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ الحجرات نازل ہوئی. اور سورہ الحجرات جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور وہ مختلف مواقع پر جو احکامات اور ہدایات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو اچھی ہدایات اور اعمال اور اخلاق بیان کی. سورہ الحجرات میں مسلسل جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے مسلمانوں کو اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے بارے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. اکثر اوقات جو بدو افراد ہوتے تھے یا کوئی تو حضور اکرم کو گھر سے باہر سے آواز دیا کرتے تھے اور زور زور سے، تو اس کو منع کیا گیا کہ آپ ہر وقت جو ہیں وہ اس طریقے سے ان سے نہ بات کریں اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں. کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں دوستی کا اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ جو جتنا فرینک دوست ہے تو وہ اس دوست کو برے الفاظ سے کہے گا. زیادہ تر بے شک دل میں محبت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن زبان سے وہ میں الفاظ نہیں ادا کر سکتی جو آپس میں
جو فرینڈز ہوتی ہیں، عورتیں بھی جو ایک دوسرے کی دوست سہیلیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اسی طرح جو ہے وہ بیڈ لینگویج یوز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فرینڈنس کا اظہار کرتی ہیں، اور مرد حضرات بھی اسی طرح. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، دل سے بھی اور زبان سے بھی. اور اگر کبھی یہ بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس زمانے میں بھی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، اور اب بھی ہے کہ اگر کسی میں کوئی جسمانی عیب ہوتا ہے یا کسی میں کوئی عادت کی کوئی برائی ہوتی ہے، تو لوگ اس کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کوئی موٹا ہے تو موٹو کہہ دیا، کوئی لمبا ہے تو لمبو، کوئی پتلا ہے تو اس کو پتلا، دبلا، سیک، سلائی، اور ہوا میں اڑ جائے گی، اور مطلب اس طرح کی باتیں. یا کوئی موٹا ہے تو تم تو بیٹھو گے تو پلنگ ٹوٹ جائے گا، مطلب اس طرح کی باتیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. یا کسی کو چور کہہ دینا، اگر بے شک وہ چوری کرتا ہو، اس کا نام چور مشہور کر دینا، کسی کا نام کچھ اور رکھ دینا اس کی غلط عادت کے اوپر، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. ایک دوسرے کو عزت اور احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے. اس سے سوسائٹی کا ارتقاء ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ کس نہج پر ہے، کس لیول پر ہے، ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں. کیونکہ جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں، پھر وہ نام اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اور ہر کوئی ان کو اسی نام سے پکار رہا ہوتا ہے. تو پھر ان کی اولادوں کو یا ان کے بچوں کو یا شوہر یا بیوی کو تو مناسب نہیں لگتا نا کہ ایسے برے ناموں سے پکارا جائے. تو لوگوں کو جو ہے وہ عزت والے ناموں سے پکارا جائے اور ان کے برے نام نہ رکھے جائیں. یہ خاص اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ہدایت کی گئی ہے، اور معاشرے کی سوسائٹی کی چیزوں میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری بہت عادت ہوتی ہے ہر معاشرے میں، یہ زیادہ تر ویسٹ میں تو یہ عادت بہت کم ہے. بہت برائیاں ہیں لوگوں میں، سب سے بڑھ کر تو وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، مشرک اور کفار میں شمار ہوتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ان میں کچھ عادتیں اچھی ہیں کہ وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ان کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر کب شادی ہوگی، اس کے گھر کب اولاد ہوگی، اس کے گھر اس کے شوہر نے کیا کیا، اس کے کتنے بچے ہیں، اور اس کے بیٹے کی جاب ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کمائی کتنی ہے، اور اگر نئی گاڑی لی تو کیسے لی، اور گاڑی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اور مطلب اس طرح، اور ایک دوسرے میں گوسپ کرتے ہیں بہت. اگر خواتین بیٹھیں گی تو بھی گوسپس کریں گی، ایک دوسرے کی چغلیاں، غیبتیں، فلاں کے گھر کیا ہوا، فلاں کے گھر کیا ہوا. مطلب اس بات کو تو کچھ برا سمجھتے ہی نہیں ہے نا. اس کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر بیٹھے ہیں تو اس کو کتنا معلوم ہے، اس کو کتنا معلوم ہے، تو ایک دوسرے کو ٹریول کرتے ہیں چیزیں. اور کچھ بھی نہیں، اب تو ماشاء اللہ سیل فون ہے، ادھر فون دبایا، ادھر میسج کیا. تو اس کے بعد دوسری نیکسٹ صورت شروع ہوتی ہے سورہ قاف. اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس کا آغاز کیونکہ حروف مقطعات سے ہے، تو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور کافروں کو نصیحت کی ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کیونکہ کافر تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم دوبارہ تھوڑی زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ بہت لاجیکل ہے، بہت سمجھ میں آنے والی ہے، کہ جس نے پہلی بار پیش کیا تو کیا وہ دوسری بار پہلی بار پیدا کیا، پیدائش کی، تخلیق کی، تو کیا وہ دوسری بار پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. مطلب جب ایک بار مر جائیں گے اور قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اکٹھا کریں گے اور زندہ کریں گے، اور اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، روز جزا کا دن ہوگا. تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہم کو ہماری پیدائش کی تو وہ دوسری بار بھی پیدائش کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ڈٹائی ہے، سرکشی ہے اس بات کو نہ ماننا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نصیحت کی ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ہر قسم کی نباتات اور پھلوں اور انسانوں اور جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے. کپل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رکھا ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ
آگے ان کی افزائش ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کرتا ہے، بارش سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو قوم عاد اور قوم سمود اور لوط اور ان سب نے جو گمراہی کی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان ہدایات کو اور ان معاملات کو دوبارہ ریپیٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو، اور لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے اور کوئی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کر چکے ہیں۔ اور قیامت والے دن مردوں کا زندہ ہو جانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافرین کی نامناسب باتوں پر صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ ان قوموں کے جو عذاب نازل ہوا ان سب کا یہی صورتحال تھی، اور ان سب نے اپنے انبیاء کرام کو تنگ کیا تھا۔ تو اس میں بار بار کفار کو بھی نصیحت ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جاتی ہے، اور اہل ایمان کو کہ اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں اور جو میری وعید سے ڈراتے رہیں۔ اور اس کے بعد اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ ذریات شروع ہوتی ہے۔ سورہ ذریات مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اس میں بیان کردہ موضوعات جو ہیں وہ پچھلی صورت سے اس میں کنیکٹیوٹی ہے، توحید، رسالت، قیامت، ان تمام چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا آغاز جو ہے وہ 4 قسموں سے ہوا ہے: ہوا کی قسم، بادلوں کی قسم، اور فرشتوں کی قسم، اور آسمان کی قسم۔ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہیں یہ بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ آسمان، بادل، چونکہ بادلوں کے ذریعے پورا بارش کا سسٹم ہے، اور فرشتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ متقین جو ہیں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، ان کو جو ہے وہ جنت ملے گی، اور جنت میں طرح طرح کے میوہ جات ہوں گے، پھل ہوں گے، اور آرام و آسائش ہوگی۔ اور جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، جنہوں نے اس دنیا میں صبر کیا، اللہ کا احکامات پر پورے اترے اور اللہ کی رضا میں راضی رہے اور تقوی اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے احکامات کو مانا، یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ اور سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، ہوا، کھیتی باڑی، ان سب کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سورج کی تو دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ اب تمام تر سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس پوائنٹ پر ہیں کہ اگر سورج نہیں ہوتا تو زمین پر زندگی کا وجود نہیں ہوتا۔ ایک تو تاریکی بہت ہوتی، ٹھنڈک بہت ہوتی، اور انسان جو ہے وہ اس کی رہنا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی تخلیق کی جو اپنے بالکل اپنے ٹھیک وقت کے اوپر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور دن اور رات بنتے ہیں، اس سے دن اور رات کا نظام بنتا ہے، اور اس سے بہت سارے سورج کی گرمی سے پھل پکتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، باغات کے لیے، پھلوں کے لیے، اجناس کے لیے سورج کی جو روشنی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور انسانوں کے لیے وٹامن ڈی، مطلب اس کی حرارت اور اس کی روشنی کے علاوہ وٹامن ڈی جو سورج سے حاصل ہوتا ہے، جن ممالک میں سورج بہت کم نکلتا ہے وہ لوگ وٹامن ڈی کا بہت شکار ہوتے ہیں، بہت بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو مستقل وٹامن ڈی لینا پڑتا ہے۔ یورپ کے کچھ ممالک ہیں، ناروے وغیرہ ہے، جہاں پر سورج بہت کم جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بہت یورپین کنٹریز میں بھی، کچھ امریکن کینیڈین کنٹریز میں بھی جو سورج کم نظر آتا ہے تو وہاں پر بڑے مسائل پیش آتے ہیں، صحت میں اسکن کے مسائل پیش آتے ہیں، وٹامن ڈی کی کمی سے بہت ہیڈ ایکس ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں بہت رحمت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس
انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ان کے پاس ایک بچڑا تھا، صحت مند بچڑے کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کو بھونا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ تو ان کو مہمان سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو فرزند کی نوید دی، تو ان کی اہلیہ سن رہی تھی تو وہ ہنسی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خود بوڑھی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کافی عمر ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کا کہنا پورا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلائے اور آپ کے یہاں فرزند کی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ اس کے بعد یہ پارہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور 27واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں سورہ ذریات کا باقیہ حصہ ہے، سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے اور سورہ رحمان ہے۔ اس کا آغاز سورہ ذریات کے باقیہ حصے سے ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا کہنا مانیں۔ اور اس کے بعد یہ جو سورہ طور شروع ہوتی ہے، اور سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا جو پہاڑ، جو طور کا پہاڑ ہے اس کی قسم کھائی ہے، آسمان سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ جو لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس دن جو پہاڑ جب قیامت کا دن ضرور آئے گا، قیامت کا دن کا مطلب حساب کتاب، موت کے بعد جو زندگی ہوگی، اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے، اور جو لوگ یوم جزا کو جتلانے والے ہیں ان کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب وہ پچھتائیں گے، اور اہل تقویٰ جو ہیں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، وہ راہ راست پر رہے۔ ان کا جو ڈیڈ بکس ہے، ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جنت کی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، اور وہاں پر وہ جو چاہیں گے کھائیں گے پئیں گے، اور ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کے پھل جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو انار ہے، انگور ہے، اور بہت سارے پھل ہیں جن کو ہم نے زمین میں دیکھا ہے، پر وہ وہاں کے جو پھل ہوں گے وہ بہت مختلف ہوں گے، خوشبو میں اور ذائقے میں، جو کسی انسان نے دنیا میں نہیں چکھے ہوں گے۔ اور خوبصورت اور آراستہ تخت ہوں گے جن پر تکیے لگا کر اہل جنت بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور خوبصورت حوریں ہوں گی، اور بہت خوبصورت سما ہوگا، بہت خوبصورت موسم ہوگا جنت کا، جہاں پر اہل تقویٰ اور رسول، انبیاء اکرام، صالحین، متقین رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جن اہل ایمان کی اولاد متقی ہوگی اور والدین متقی ہوں گے، تو وہ سب اہل خانہ جو ہیں وہ جنت میں یکجا کر دیے جائیں گے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور ایز اے فیملی وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ وہ سب لوگ بھی نیک ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، یا جو ہمارے گھر کے فرد اس دنیا سے، فیملی کے فرد اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا، اور ہمیں وہ ہم سے اعمال کروانا کہ جنت میں ہم سے ان کی ملاقات ضرور ہو، اور جنت میں بھی ہم فیملی کے طور پر ساتھ رہیں۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں، کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ ان پر اس قسم کے الزامات لگاتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہر انسان یہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنی تخلیق خود نہیں کی ہے؟
اور کیا سسٹم ہے اور کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صبر کی تلقین کی ہے، کیونکہ مسلسل کفار مکہ کی جو مشرکین کی جو تنگ کرنا وہ جاری تھا، تو بار بار حضور اکرم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ تلقین ہے کہ دنیاوی مصیبتوں پر، دنیاوی آفات پر، پریشانیوں پہ، آزمائشوں پہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد سورہ طور کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ارشاد ربانی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی ان کے قلب پر نازل کرتے ہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم۔ سفر معراج کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو اپنے پروردگار کی بہت ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی، اور فرمایا کہ میرے بندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معراج کی نشانیوں کو۔ اس پہ شک کرتے ہو؟ مطلب کافرین تو شک کرتے تھے نا، مشرکین کی مذمت بار بار کی گئی ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کو عورتیں کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہم و گمان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے یہی کہا کہ ان کا انجام بہت خراب ہوگا۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی سے گریز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے، اور ان کو پھر انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غم کو دور کرتا ہے اور خوشی دیتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی نے نر اور مادہ کی تخلیق کی، اور وہی مالدار کرتا ہے، وہی سخی کرتا ہے، وہی غنی کرتا ہے، اور وہی رزق میں زیادتی کرتا ہے، رزق کو فراخی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، بس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر سجدہ کسی کو کرنا ہے تو صرف اللہ کو، معبود برحق صرف ایک ہے، الہ، توحید۔ توحید پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے، جس کے شروع میں اللہ نے ارشاد ربانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ بہت بہت بڑی وارننگ ہے۔ اس زمانے میں کہا گیا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اب اتنے سال بعد، اتنے 100 سال بعد ہم لوگوں کو اس بارے میں کتنا سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اور کتنی سنجیدگی سے ہمیں اس بات کو تسلیم کر کے، اپنے احکامات کو تسلیم کر کے، اور اپنے اعمال کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور دن و رات توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے قبر کے عذاب کی، دوزخ کی عذاب سے اللہ تعالیٰ سے بہت بہت معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو سارا حساب کتاب ہوگا۔ اس صورت میں پھر قوم نوح، قوم لوط، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان تمام کا جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تو یہ گناہ گار ہوئے، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بے شک یہ آیت ہے کہ جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرنا چاہے گا، جس کے دل میں جستجو ہوگی اور جو چاہے گا، کیونکہ اس راستے میں شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ قرآن تو علم ہے، قرآن تو حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ تو جب قرآن انسان کو قرآن کی طرف راغب ہوگا، قرآن پڑھنا شروع کرے گا، تو پھر تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اور قرآن اور شیطان کا جو مشن ہے
کہ اللہ کی راہ سے بھٹکانا. تو اس لیے قرآن بہت روڑے اٹکاتا ہے. جب کوئی انسان قرآن کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے، قرآن سکھانا شروع کرتا ہے، تو ڈٹرمنیشن چاہیے اور ثابت قدمی سے جمے رہیں. اور قرآن پھر اللہ نے کہا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ کتنے لوگ حفظ کر لیتے ہیں اور کتنے لوگ تفاسیر بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کے اوپر کتابیں اتنی بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اتنی مشہور. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی، اتنا علم دیا اور ان کے لیے آسان فرما دیا. ایک یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جو لوگوں کو حفظ ہوتی ہے. ورنہ موٹی موٹی کتابیں بے شک امتحان دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن پوری کتاب A to Z کسی کو یاد نہیں ہوتی کوئی بھی کتاب. تو قرآن کریم کا ہی معجزہ ہے کہ حفاظ اکرام جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ ان کی خاص مدد فرماتے ہیں اپنے کلام کے لیے. اس کے بعد سورہ رحمان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. کیا ہی خوبصورت آیت ہے، اور اگر اردو زبان میں کہا جائے تو بہت ہی مرصع، مقفع، مسجع، یعنی بہت سجی ہوئی، بہت قافیے سے قافیہ ملا کر خوبصورت چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ نام ہی اس کا رحمان ہے، تو کتنا نام ہی اتنا خوبصورت ہے. اور اس میں بہت اللہ تعالیٰ کے پھلوں کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا ذکر ہے. اور پڑھتے وقت بہت خوبصورت ہوتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تکرار کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسے مار کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا تم پھر بھی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب نعمتیں ہی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں. ظاہر جنت کی جو نعمتیں وہ تو الگ ہے، دنیا میں دیکھیں کیا نعمت نہیں ہے. کھیتی باڑی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، سورج چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، خوبصورتی کے لیے بھی، کام کے لیے بھی. ستاروں سے جب اتنی ترقی نہیں کی تھی، اوقات نہیں تھے، تو لوگ اوقات پتہ چلتے تھے. سورج سے لوگوں کو ٹائم کا پتہ چلتا تھا، اور راستہ مسافروں کو راستہ پتہ چلتا تھا، اور بہت کچھ. سورج چاند ستارے سمندر، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت نعمتیں عطا کی ہیں. اور بہت یاقوت اور مرجان اور مونگے اور سیپ، بہت خوبصورت پتھروں کا، نگینوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور جن کی کانیں بھی ہیں، جو سمندر سے بھی موتی، جب بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے اور سیپ اپنا منہ بند کر لیتی ہے تو بہت ہی حسین موتی تیار ہوتا ہے. تو اتنی خوبصورت یہ صورت ہے کہ اس کو پڑھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے اور بہت تسلی اور سکون ملتا ہے. اور اس کو سورہ رحمان کی کہا جاتا ہے کہ مطلب بہت لوگ اس کی تھیراپی بھی کرتے ہیں، بیمار جب ہوتے ہیں کہ سورہ رحمان کو سنتے ہیں اور اس کو مطلب بہت بیماروں کو شفا یابی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، پورا کلام اللہ کا ہے. اور بے شک کہ سورہ رحمان ایک بہت خوبصورت ترین صورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت ہی اس میں بہترین اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزوں کو بیان کیا ہے. کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا ہے کہ وہ رب ہے مشرقین اور مغربین، یعنی دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے، اور سمندروں کا رب ہے. اور ایک سمندر ایسا ہے کہ جہاں پر کھارا پانی اور میٹھا پانی ایک ساتھ رواں دواں ہیں، تب پانی، اور اس کے باوجود وہ پانی جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتا. کھارا پانی اپنے رو میں جا رہا ہے اور میٹھا پانی اپنی رو میں جا رہا ہے، اور ایک ہی جگہ ہے، اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. وہ حد کسی کو نظر نہیں آتی، پر ظاہر ہے اللہ تمام غیب کے علم کا اور تمام اختیارات کا مالک ہے. ایک ہی جگہ پر میٹھے اور کھارے پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ رواں دواں کیا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟
تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، تکرار کی ہے کہ کیا پھر بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے تمام تر خوبصورت چیزوں کو بتایا ہے، اور جو انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ رکھتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنوں انس تم میں طاقت ہے تو زمین کی حدود سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ جب آسمان پھٹ کر گلابی رنگ کے تیل کی شکل میں پھیل جائے گا تو اس دن مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ وارننگ الرٹ ہے، اور وارننگ والی آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس صورت میں اعلیٰ صفات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ یعنی اگر آپ سے کوئی اچھا کرے تو کیا آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے؟ مطلب کیا اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھا ہو اور اس کے بدلے میں کچھ اچھا نہ ہو؟ تو خیر کے بدلے میں خیر ہے، اور شر کے بدلے میں شر ہے، اور احسان کے بدلے میں احسان ہے۔ جنت کا ذکر ہے۔ جو شخص اپنے رب کے مقام سے اور اس کے احکامات سے بتائے ہوئے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ رحمان کو پھر ان تمام چیزوں کی نعمتوں اور رحمتوں اور اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کو بیان کیا ہے کہ کتنی خوبصورت حوریں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ جنت میں بے تحاشا جو ہیں وہ خوبصورت زمرد اور نگینے اور موتی اور آراستہ ان سے تمام جنت ہوگی، اور بے تحاشا باغ ہوں گے، سبز شاخوں والے باغ ہوں گے، اور ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، اور یہ نعمتیں 2 بار ملیں گی۔ اور جنت والوں کو اللہ تعالیٰ یاقوت و مرجان عطا فرمائیں گے، حوریں عطا فرمائیں گے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا ذکر ہے، جس میں 3 گروہ کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو وہ جو متقی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، دوسرے وہ جو جنتی ہیں، تیسرے وہ جو کہ جہنمی ہیں۔ تو جو مقربین ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، تمام جنتی ان پر بھی عنایات ہیں، اور جہنمیوں پر تو اللہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی اور تھور کوئی پھل ہے یا کوئی غذا ہے کہ جو بہت ہی بدمزہ، کانٹے دار اور کھولتا ہوا پانی ہے، جس سے ان کے معدے ابل جائیں گے، اور چاروں طرف آگ اور جس میں دھات بھی پگھل کے رہ جائے گی۔ یہ جہنم کے لیے ہے۔ سورہ واقعہ میں جنت اور جہنم دونوں کا بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اہل جنت دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے گروہ کا بار بار ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اور اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرو، اور ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قرآن کرامت والا ہے، اے پاک لوگ اسے پاک لوگ چھوتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کو تو ویسے بھی وضو کر کے چھونا چاہیے، اور دوسری طرف قرآن کریم تک وہی پہنچتا ہے جو پاک ہوتا ہے، جس کا دل اور جس کی روح پاک ہوتی ہے، جس کا ذہن پاک ہوتا ہے، اور جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتا ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ یہ عنایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس کے احکامات پہ عمل کرے، اس کو پڑھے، اس کو چھوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو جو ہے وہ اتنے اپنے اعمال کو بلند کریں کہ ہم قرآن پاک سے جڑے رہیں اور قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو نیک لوگ انعام پائیں گے، اور جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم کی اس کی سزا پائیں گے۔ اس کے بعد سورہ الحدید ہے۔
جس میں اللہ پاک نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، وہ ہر حکمت رکھنے والا ہے، وہ ہر علم رکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ہر خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرو۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کا مطلب ہے حقوق العباد، اللہ کے بندے، کیونکہ اللہ تو اپنے اوپر نہیں رکھے گا نا کسی کا بھی اچھا پر، تو اللہ کے مطلب اگر اللہ کا کوئی بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، تو جس کے پاس اتنا مال ہے اپنی ضرورت سے زیادہ، تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، یعنی یہ اللہ کو قرضہ دینے کے برابر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کا بہترین صلہ دیں گے، اللہ تو کسی پہ قرضہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے اللہ اہل کتاب کی ایمانی حالت بیان کی گئی ہے، جو پہلے اہل کتاب تھے کہ ان کی ایمانی حالت کیا تھی، تو پھر اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ تم ان کی مانند نہ ہو جانا۔ ظاہر ہے پھر ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کا علم عطا فرمائے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ صورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ الحمدللہ کہ آج ہمارا 26 اور 27 پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے فروغ دینے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کافی سے زیادہ روزے رکھے جا چکے ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے روزے قبول فرمائے، اور جو کسی مجبوری کی بنیاد پر روزے نہیں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد عشرہ شروع ہو چکا ہے، پہلی تاخرات گزر چکی ہے، اور باقی اب 4 تاخراتیں ہیں اور 9 دن ہیں۔ ان دنوں میں دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان راتوں کو خالی نہ جانے دیں۔ ان راتوں میں ایک فقیر کو، ایک عاجز انسان کو جس کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور جب اس کو موقع ملے، ایک اوپن ہو جائے کہ بھئی اب سیل جاری ہے، اب ڈسکاؤنٹ بھی ہے، اب سیل بھی ہے، اور اب سامان بیچا جا رہا ہے، اور وہ اگر اس وقت وہ نہ خریدے، کیونکہ اس سامان کو خریدنے کا، جنت کو خریدنے کا جو سودا ہے وہ اس وقت کے ہمارے اعمال ہیں، ہماری راتوں کو جاگنا ہے، اپنی مغفرت طلب کرنا ہے، اپنی دعائیں مانگنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ان دنوں کو ضائع مت جانے دیجیے گا۔ ایک ایک پل قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لمحات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بے شک اس میں محنت کرنا، سونا، جاگنا سب عبادت ہے۔ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی جابس کر رہے ہیں، جو لوگ روزے کے اندر سو جاتے ہیں، جو لوگ خاموش رہتے ہیں، سب عبادت میں شروع ہوتا ہے۔ اور اعتکاف بھی شروع ہو گیا ہے کل سے، اور جو لوگوں نے اعتکاف کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اعتکاف جو ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف کے جو ہے وہ پورے احکامات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے تو میں احکامات کے اوپر جو ایک ویڈیو بنا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، معلوم بھی کر سکتے ہیں، اور بہت ہی اس کے جو ہیں وہ فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے۔ اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور ہم نئے 2 پاروں کی خلاصہ پیش کریں گے بشرط حیات باذن اللہ۔ اللہ حافظ۔